हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रबीउल अव्वल की निस्बत से आज हमारा दरस का हिस्सा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तौहीद व सुन्नत की तबलीग। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तबलीग का आगाज़ किया, दावत का आगाज़ किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर मुखातब किया कि ऐ रज़ाई के अंदर अपने आप को ओढ़ कर सोने वाले, रज़ाई से बाहर निकलिए। यानी आप ठंड महसूस कर रहे थे तो चादर ऊपर रखी हुई थी, अल्लाह ने उस रज़ाई का जिक्र कुरान पाक में फरमाया। फिर वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने घर वालों से तबलीग का आगाज़ करें। फिर आपने कोई सफ़ा पे उनको तबलीग का आगाज़ किया। अब उसके बाद आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए तबलीग का ऑर्डर हुआ कि आप इनको अल्लाह की तौहीद का बताएं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मक्की दावत है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तौहीद और अपनी रिसालत और यौम आखिरत के गिर्द घूमती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर तबलीग का जब आगाज़ किया, दावत का आगाज़ किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पहले जाते थे एक एक घर में, यहाँ तक कि अबू जहल जैसे इंसान जो बदबख्त है उसके घर में कई 100 मरतबा गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार उसे तबलीग करते थे। क्योंकि ये कुरान पाक जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बलाग इसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये बलाग है, बार बार पहुंचाने वाला इल्म है। ये एक बार फेंकने वाला इल्म नहीं है कि बस बात की फेंक दी, ये बार बार करने वाला इल्म है, बात है, तबलीग है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर अपने चचाजाद, अपनी बरादरी, अपना ख़ानदान, यहाँ तक कि अबू जहल के दरवाजे पे गए 1 मरतबा 2 मरतबा, या हमारा कोई बंदा थोड़ा सा उसके पास इल्म आ जाए और वो थोड़ा सा हैसियत वाला हो जाए तो वो लोगों के दरवाज़ों पे जाना तौहीन महसूस करता है। और आप देखिए इलेक्शन में यही लोग कच्चे घरों में घुस जाते हैं वोट लेने के लिए, गरीब आदमी के जाके चारपाई पे बैठ जाते हैं दुनिया के लिए। और हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगाम के लिए, कुरान और सुन्नत की दावत के लिए, अल्लाह के तारुफ के लिए गरीबों के घरों में भी जाते थे, अमीरों के घरों में भी जाते थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक के हयातुस सहाबा, शेखुल हदीस मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हयातुस सहाबा में लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ारे उकाज़ में चले गए। घरों में तो चलो तबलीग के लिए आप जाते थे, मेला लगा हुआ था और सारा बदबख्त तबका वहाँ काफिर जमा था। और आप अलैहिस्सलाम बाज़ारे उकाज़ में जब तबलीग के लिए जाते थे, समा ये होता था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को तबलीग करते हुए फिर रहे होते थे, पीछे अबू लहब चलता था और वो सबको यूं इशारे करता था कि ये मेरा भतीजा दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है, ये सही नहीं है दिमागी लिहाज से, इसकी दावत को कबूल ना करना। वो आपकी रद्द करता था और आप उसका जो है उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते थे, अपने मिशन में लगे रहते थे। बाज़ लोग जो है लोगों के इतराज़ात के जवाब में लग जाते हैं, कोई आप पे तनकीद करता है, कोई आप पे हिट करता है, कोई आपके खिलाफ बोलता है, कोई आपके पीछे चाहे पूरा गुरोह लग जाता है, आप मुड़ के ही उनको ना देखें, आप अपने काम में लगे रहें। एक वक्त आएगा दुनिया आपको मान लेगी और वो सारे आपके कदमों में आ जाएंगे। हमारे नबी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि अबू लहब क्या कह रहे, अबू जहल क्या कह रहे, उतबा क्या कह रहे। आप मिशन में लगे रहे। आज कायनात में नाम मुस्तफ़ा ही गूंज रहा है, ना उन बदबख्तों का नाम है, ना कोई नाम लेना पसंद करता है। तो आप देखिए कि हजूर अलैहिस्सलाम
بازار عکاظ میں گئے، ایک بندہ بڑا سردار تھا، اس کا چرچا تھا، اس کا نام بیجرہ ہے۔ آپ نے جا کر اس کے خیمے میں پوچھا کیا یہ بیجرہ بن فراس القشیری اس کا پورا نام تھا؟ آپ نے کہا یہ اس کا خیمہ ہے۔ انہوں نے کہا نگہبانوں نے، چوکیداروں نے، گارڈز نے یہی ہے۔ آپ نے کہا میں نے ملنا ہے، میں محمد ہوں بن عبداللہ ہوں بن عبد المطلب ہوں، کعبے کا متولی میرا دادا۔ اور آپ نے جب اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے کہا ہمارا سردار گیا ہوا ہے، آپ آئیے تشریف رکھیں، آپ بیٹھیں، سردار آئے گا، ملاقات ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام خیمے کے اندر ایک جگہ بیٹھ گئے، کافی دیر گزری، کتنی دیر انتظار کرنے کے لیے کہ وہ بندہ آئے۔ میں کس کا تعارف کراؤں؟ چندہ لوں یا دنیا کی کوئی بات کروں؟ صرف تبلیغ کروں، اللہ کا تعارف کراؤں۔ اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب جب آپ علیہ السلام کافی دیر گزری تو وہ باہر ہلچل مچی، بہت سے گارڈ اکٹھے ہو گئے، پتہ چلا قشیری آ گیا ہے۔ تو وہ اندر آیا اور بڑے تکبر کے ساتھ آپ کو دیکھا اور بیٹھ گیا کہ ہاں جی کیا بات کرنی ہے۔ تو یہ غرور اور تکبر جس مالدار کے اندر ہو نا، یا علم والے کے اندر بھی ہو، تو وہ اس کے زوال کی نشانی ہوتی ہے، وہ اس کے عروج کی نہیں۔ بعض لوگوں میں مال کا تکبر ہوتا ہے، بعض میں علم کا تکبر ہوتا ہے جو انسان کو زوال پذیر کر دیتا ہے۔ تو شیطان میں مال کا تکبر نہیں تھا، پہلا دنیا میں تکبر علم کا ہوا ہے۔ تو اب وہ کہنے لگا بولو۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ دیکھ، لات کچھ نہیں، عزا کچھ نہیں، یہ کعبے کے بت کچھ نہیں، یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ جب آپ نے یہ کہنا شروع کیا وہ غصے سے کھڑا ہو گیا، کہا اٹھ، بدتمیزی سے نکل، اگر میری قوم نے نہ بٹھایا ہوتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا۔ آپ ہمارے بڑوں کو برا کہہ رہے ہیں، ہمارے خداؤں کو، حاجت رواؤں کو، نکلو یہاں سے۔ اور اتنی برا بلا کہا کہ ہمارے نبی خاموشی سے اٹھے، چل دیے۔ جب آپ اپنے گھوڑے پہ بیٹھنے لگے تو آپ نے رکاب میں پاؤں یوں پھسایا، دوسرا پاؤں یوں اوپر کیا بیٹھنے کے لیے، تو اس بدبخت نے اپنا نیزہ گھوڑے کو چبو دیا، گھوڑا بتکا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر زور سے گر گئے اور آپ کا خون نکلنے لگا اور سارے لوگ ہنس کے تالیاں بجانے لگے۔ سوچئے کتنی توہین امیز سلوک کیا انہوں نے، لیکن ہمارے نبی نے ایک اف تک نہیں کی۔ داعی ایسے ہوتے ہیں، آج علماء ممبروں میں بیٹھ کے مخالف کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور یوں آستینیں چڑھا کر، اور یہ ہماری تبلیغی جماعت پھر رہی ہے گالیاں سن کے بھی۔ آج پوری دنیا میں تبلیغ والے ہی کامیاب ہیں اور کوئی داعی کامیاب اسی لیے نہیں ہے جو ان کی نہج پر ہے وہی کامیاب ہے۔ اللہ نے نظام ایسا چلایا ہے کہ داعی بدلہ نہیں لیتا، بد اخلاقی نہیں کرتا۔ اب ہمارے نبی خاموشی سے بیٹھے اور چلے گئے، کوئی بات نہیں۔ آپ آگے بڑھے، بازار عکاظ کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب آپ شیطان کو کنکریاں مار کے باہر نکلتے ہیں، بالکل نیچے آتے ہیں، البیک ہے، وہ جو خالی پلاٹ ہے بڑا سا، وہاں میلہ لگتا تھا، اسے بازار عکاظ بولتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے اور آگے جانے کی نیت کی تبلیغ کے لیے۔ آپ نے کہا نہیں، دعوت دینی ہے، میرے ساتھ کون جائے گا؟ تھے ہی کوئی نہیں، چند لوگ تھے ہاتھ پہ انگلیوں پہ گنے ہوئے، کلمہ پڑے ہوئے۔ آپ نے کہا میرا نوکر، میرا غلام زید بن حارثہ، پوری کائنات کے کتب اس نوکر اور غلام رسول کے جوتے کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ ایسا نبی کا نوکر تھا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں ہم نبی کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں یا نہیں؟ ہم نبی کے نہیں، نبی کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں۔ اب ان حضور کا غلام ساتھ چلا، حضور کیسے گئے ہوں گے آپ سوچئے، پہاڑ دیکھیں، ایسا مشکل رستہ، میں جب جاتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمارے نبی تو پیدل گئے۔ اور آپ علیہ السلام وہاں پہنچے، 3 سردار بڑے تھے جو اپنا سیزن گزارنے کے لیے وہاں آؤٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ پکنک پوائنٹ تھا جیسے مری ہے ہمارے پاس۔ تو اب
آپ نے کہا کہ یہ پکنک پوائنٹ ہے، یہ جو مکے والے بڑے بڑے سردار تھے ان کی زمینیں تھی طائف میں، آج بھی مکے کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی زمینیں ہیں، بڑے بڑی زمینیں ہیں وہاں۔ یہ جو چابی بردار شیخ صالح ابھی فوت ہوئے ہیں بزرگ، تو یہ ایک دن مجھے کہنے لگے 2011 کی بات ہے کہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو طائف جانا ہے۔ ان کا بیٹے بھی شیخ عبد الرحمن ساتھ تھے، وہاں ان کی بہت بڑی جاگیر تھی، جگہ ہے ابھی۔ مجھے کہا یہاں کوئی مسائل ہیں آپ یہ چیک کرو۔ ہم پھر پورا دن طائف میں ان کے اس میں رہے، جو ان کے فارم ہاؤس ٹائپ بنے ہوئے تھے بڑے بڑے۔ تو مکہ کے لوگ شروع سے طائف میں اپنے فارم ہاؤس بناتے تھے۔ مکہ کے مشرک اس زمانے میں بھی پیسے والے تھے بڑے بڑے۔ تو اب آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو جا کے ان کے فارم ہاؤسز پر تبلیغ کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے آج آپ کو یہ پورا سین سمجھ آئے گا اس جدت کے دور میں۔ حضور علیہ السلام ساتھ کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ کسی VVIP بندے کو نہیں، ایک غلام، ایک نوکر کو۔ اور آپ علیہ السلام تعارف کس کا کرانے جا رہے ہیں؟ کائنات کے خالق کا۔ اور آپ طائف میں پہنچے، ان تینوں کو بٹھایا، کہا دیکھو بات سن لو میری، میں تمہاری برادری کا ہوں، تمہارے خاندان کا ہوں، تم میری بات تو سن لو۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو لات و عزا کچھ نہیں ہے، یہ بت کچھ نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے سوا حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، داتا نہیں ہے۔ یہاں بھی لوگ غصے میں آ جاتے ہیں نہیں آتے؟ آپ بتائیں، غصے میں نہیں آتے؟ آپ کہیں نا ذرا جا کے مجمع میں عرس میں کسی، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا، سارے بولیں کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی ہر جگہ موجود۔ آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں جا کے عرسوں پہ؟ آپ کو لوگ ماریں گے نہیں ماریں گے؟ ماریں گے نا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ کہا، وہ تینوں نے کہا نکلو یہاں سے، اور اس کے بعد آگے بات نہ کرنا، تم نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے، ہمارے باپ دادا غلط تھے، آپ صحیح پیدا ہوئے ہو۔ پھر آگے تحقیر کی، اٹھائیں بخاری شریف کا، کیا اللہ نے آپ ہی کو نبی بنانا تھا اور کوئی نہیں ملا اللہ کو؟ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے مکے میں، شام میں، مصر میں، تحقیر کی، اتنی توہین کی کہ کہا بس نکلو یہاں سے۔ حضور علیہ السلام اٹھے تو وہاں بدماش لڑکے پھر رہے تھے، ہر جگہ آوارہ لوگ تو ہوتے ہیں نا، تو محلے میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ محلوں میں کون کون آوارہ طبقہ ہے۔ تو ان سرداروں نے اشارہ کیا لڑکوں ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ اب وہ لڑکوں نے آپ کو پتھر مارنے شروع کیے، توہین کرنی شروع کی، گالیاں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے پیدل، اور کوئی آپ کا تعاون کرنے والا نہیں تھا، ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پتھر مارتے تھے چاروں طرف سے، ہمارے نبی کے سر سے خون بہنا شروع ہوا۔ وہ خون تو بہت بڑی بات ہے، ہم اہل سنت والجماعت دیوبند کا عقیدہ ہے نبی کے جسم سے مس ہونے والی مٹی بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے، یہ میرا عقیدہ ہے میرے بڑوں کا۔ اور وہ نبی کا خون کتنا پاک ہوگا، نبی کا خون تو اتنا پاک ہے کہ حکیم بن حزام نے پی لیا، کہ یا رسول اللہ میں پھینک نہیں سکا، دفن نہیں کر سکا، یہ مقدس خون میں کیسے دفن کر دوں مٹی میں، یہ میں پی لیا ہے۔ کہا جس کے اندر میرا خون چلا گیا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضور ایک قدم اٹھاتے تھے، پتھر کی برسات ہوتی تھی، ادھر سے پتھر، ادھر سے پتھر، ادھر سے پتھر، پتھر ادھر لگتا تھا، ادھر لگتا۔ زید بن حارثہ غلام، ان کے اوپر پوری کائنات قربان ہے، وہ حضور کی جان بچانے کے لیے کبھی ادھر آتے تھے کبھی ادھر آتے تھے، پتھر اپنے اوپر کھا رہے تھے لیکن پھر بھی حضور کو پتھر لگ ہی جاتا تھا۔ اب زید بن حارثہ اپنی جان سے زیادہ حضور کی پرواہ کر رہے تھے، لیکن شریر لڑکے پتھر مار رہے تھے اور بڑے ان کے باپ دادے تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ طائف میں ہمارے نبی کا استقبال تھا، اور یہ کس وجہ سے؟ بزنس کے لیے؟ صرف تبلیغ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے۔ ہمارے نبی 6 میل تک پیدل چلے ہیں، آخر اتنا خون گرا کہ آپ کے پیروں اور جوتے میں خون چپک گیا، جوتا پیر کے ساتھ چپک گیا اور پاؤں سے جدا نہیں ہو رہا تھا، اور حضور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔
حضرت زید بن حارثہ نے ایک دم اٹھایا حضور کو، دیکھا کدھر جاؤں، ایک باغ نظر آیا، دیوار پھلانگ کے حضور کو اندر لے اور جا کے ایک درخت کے نیچے لٹا دیا۔ اب باہر شور، لیکن باغ میں چار دیواری تھی، اس باغ میں ہم کئی بار گئے ہیں۔ تو باغ کس کا تھا؟ حضور کے جانی دشمن کا، عتبہ شیبہ، جو غزوہ بدر میں کافروں کے لشکر کے چیف تھے، جنرل تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا کافروں کا، اور حضور کے جانی دشمن۔ لیکن جب دور سے دیکھا اس طرح کہ حضور کا خون سے پورے کپڑے لہو لہان رنگین ہو چکے ہیں، خون پورے جسم کو تر کر چکا ہے، اور آپ نڈھال لیٹے ہوئے ہیں، تو ان جانی دشمنوں کو بھی ترس آ گیا، اور انہوں نے فوراً جو ہے انگور اکٹھے کیے، ایک ٹرے میں سجائے، خود چلے لے کر، پھر سوچا نہیں دشمن ہے ہمارا، شاید نہ کھائے ہمارے ہاتھ سے، تو اپنے نوکر سے کہا غلام عداس سے کہ چلیے لو، جا کے اس کو کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کا واسطہ وہ دیتے ہیں، کھا لو۔ اب آپ دیکھیے حضور پہ کافروں کو بھی ترس آ گیا ہے، خاندان کے۔ اب وہ عداس گیا، جا کے یوں سامنے رکھا، تو آپ نے پوچھا تو کون ہے، نڈھال حالت میں؟ تو آپ کو اس نے جواب دیا میں عداس۔ اس نے کہا کدھر کا رہنے والا ہے؟ کہنے لگا میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے کہا نینوا میرے بھائی یونس کا شہر؟ اس نے کہا ما ادراک ما یونس، آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ حیران ہو کے منہ کھول کے ایسے کہتا ہے۔ آپ نے کہا اس لیے کہ اللہ نے اس کو بھی نبی بنایا تھا، مجھے بھی نبی بنایا۔ اب حضور خون بھول گئے، تکلیف بھول گئے، درد بھول گئے، پریشانی بھول گئے، تبلیغ شروع کر دی۔ یہ جو کہتے ہیں تبلیغ والے ہر جگہ اپنی بات ہی کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی سے انہوں نے سیکھا ہے۔ جو بندہ ہر جگہ اللہ کی بات نہ کرے وہ داعی ہے ہی نہیں۔ شادی ہال میں گانے بج رہے ہیں، وہ صوفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، اور یہ خاموشی سے بیٹھا ہے، تبلیغ والا بیٹھا ہوا ہے، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ لیں یہ داعی نہیں ہے۔ جنازہ کھڑا ہے اور جنازہ پڑھانے والا بتی ہے، اور یہ دیندار بیٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ داعی نہیں ہے۔ یاد رکھیں داعی وہ ہوتا ہے جو اپنے زخم بھول جاتا ہے، تکلیف بھول جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی تھا۔ ہاں نبی آپ ہیں؟ کہاں میں اللہ کا رسول ہوں، میری یہ تبلیغ ہے۔ اس نے آپ کے پیر اور ہاتھ چومنے شروع کر دیے، اور پھر آپ کو اس نے کہا آپ کھائیے تھوڑا سا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے حضور، اس کے بعد انگور کھاتے ہیں۔ بات یہ ہے ہمارے نبی وہاں، اچھا وہاں تکلیف اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ، ہمارے نبی نے وہاں آخر تنگ آ کر، توہین کتنی ہوئی تھی، کتنی توہین ہوئی تھی، لوگوں نے پتھر مارے تھے، گلیوں میں آپ 6 میل تک خون سے لہو لہام رہے، پتھر کھاتے رہے۔ اس وقت آپ نے اللہ کے سامنے جو ہاتھ اٹھا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اس وقت آپ کے الفاظ ایسے جامع الفاظ ہیں جن کے اندر ایسا درد ہے کہ اللہ کے عرش کے فرشتے بھی مچل گئے، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا۔ فرمایا اے اللہ میں تجھ سے ایک شکوہ کرتا ہوں، ایک شکوہ، کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے پاس قوت بھی اتنی نہیں ہے۔ اے اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو چکا ہے؟ تو نے مجھے ان کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ جیسا چاہے میرے ساتھ سلوک کریں۔ اے اللہ اگر تو نے مجھ سے ناراض نہیں ہوا تو پھر مجھے اس تشدد کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک دو لفظ ایسا بولا کہ اس لفظ کے ساتھ ہی فرشتے سامنے آ گئے۔ ایک دعا کا لفظ ایسا ہے جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، وہ اتنا آسان لفظ ہے کہ جب ہمارے نبی نے اس دعا کے اندر وہ لفظ کہا نا، فرشتے ایک دم سامنے آ گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ کہتے ہیں آپ کے پاس اختیار ہے، یہ 2 پہاڑ، میں وہاں کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھی ہے میں نے ان پہاڑوں کے درمیان میں، اور کہا یہ 2 پہاڑ آپ
ایک بار آرڈر کریں یوں جوڑ دوں گا یہ طائف کا نام پوری دنیا سے ہی ختم ہو جائے گا. ایک بشر، ایک جانور، ایک چرند پرند اس کا دنیا میں باقی نہیں بچے گا. بس آپ ایک بار آرڈر کر لیں، بس ایک بار اشارہ کر دیں. اللہ نے ہم دو کو بھیجا ہے، ہم پہاڑوں کے نگہبان فرشتے ہیں، ان پہاڑوں کو یوں کر دیں گے. وہ الفاظ بتا دوں آپ کو، بتا دوں وہ الفاظ کیا تھے؟ فرمایا یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی. یا ارحم الراحمین، اے میرے کائنات میں سب سے بڑے رحم کرنے والا، اے ذات رحم کرنے والی، انت رب المستضعفین، تو سارے ضعیفوں کا رب ہے. انت ربی، اور میرا بھی تو ہی رب ہے. بس یہ جملہ کہا تو فرشتے آ گئے. آپ یہ پڑھ کے جو دعا کریں گے، آپ مظلوم ہیں، کوئی ظلم کر رہا ہے، ایک بار بھی پڑھ کے دعا کریں گے اللہ دعا قبول کر دے. اتنی طاقتور یہ جملے ہیں، پوری دعا کا خلاصہ ہیں. اب اللہ نے کہا آرڈر کریں. آپ نے کہا نہیں ہے اللہ، میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ یہ میرا مقام نہیں جانتے، انہیں کیا پتا میرا منصب کیا ہے، میرا منصب، میرا مقام کیا ہے. آپ نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے. انہی میں سے محمد بن قاسم آیا جس نے پورے بر صغیر کو کلمہ پڑھایا ہے. آج میں یا ممبر پہ بیٹھ کے، آپ ممبر کے سامنے شیبی مسجد مورگا میں بیٹھ کر آج پاکستان کے لوگ قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. آج انڈیا کے اندر، نیپال کے اندر، آج افغانستان کے اندر، آپ مالدیپ کے اندر، آج یہ سارے ملکوں کے اندر اسلام پہنچا ہے تو محمد بن قاسم ثقفی طائفی کی وجہ سے. تو یہ حضور کی دعا کا ثمر تھا، ورنہ تباہ ہو جاتی ساری طائف کی آبادی. اور اللہ نے تو تبلیغ، آخری بات، تبلیغ جو ہے یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا کام ہے. ہمارے نبی نے کیسے مارے کھائی ہیں، کیسے تکلیفیں اٹھائی ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر مدرسہ بنایا تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہندو شکل صورت بنائی ہوئی لڑکا آیا کا بال اس طرح لٹکائے ہوئے، السلام علیکم، آپ نے ہاتھ ملایا، کہ استاد جی میں آپ کے مدرسے کا حافظ فلاں ہوں. کہا تیرا تو حلیہ ہی ہندوؤں والا. اس نے کہا بس کیا کریں، ہمارا علاقہ پورا جو ہے وہاں لوگ مرتے ہیں تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ قبر میں دفن کر کے نشان لگا دیتے ہیں. کوئی بھی یہاں سے ایسا گزرے جو قرآن جانتا ہو تو وہ قبر پہ کھڑا ہو کے جنازہ پڑھا دے. تو مولانا الیاس صاحب نے کہا یہ مدرسے سے تو وہی آئے گا پڑھنے جس کے اندر طلب ہوگی، بے طلبوں تک بات کیسے پہنچائیں. پھر آپ نے تبلیغی جماعت کا آغاز کیا، اور اب آپ نے یہ جب جماعت کا کام شروع کیا تو گنبد خضرا میں مولانا حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جو تھے خادم تھے گنبد خضرا کے جالی کے اندر کے روزے کے، تو وہ صفائی پر مامور تھے. تو انہوں نے آپ کو 3 دن اندر رات کو داخل کر دیتے تھے، اور قبر مبارک والی جگہ پہ آپ رات کو سو جاتے تھے، عبادت کرتے تھے. پوری رات آپ حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتے تھے، روتے تھے، مانگتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے خواب کے اندر یہ پوری ترتیب تبلیغی جماعت کی ان کو عطا فرمائی. اس لیے دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی عالم، پوری دنیا میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی نہیں، عرب عجم، کوئی بھی تبلیغی جماعت کے ایک ترتیب پر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. چونکہ یہ الہامی چیز نہج نبوت کے تحت اس دعوت و تبلیغ جو مکے میں شروع ہوئی تھی، اللہ نے اس امت کو عطا کی. آج کروڑوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے. ان کی برکت سے ناچنے والے، گانے والے کس طرح دین کی طرف آئے ہیں. تو آپ اس کام کو سمجھیں اور ان لوگوں سے پیار کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اللہ تعالیٰ اسی راستے سے ہدایت دیتا ہے. تبلیغی جماعت سے اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی ہے، اللہ اس کے ذریعے ہدایت پھیلا رہا ہے.
ہمیں بھی ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، چھوٹی موٹی کمیاں ان کی دیکھ کر ہمیں اس مشن کے بارے میں لب کشائی اعتراضات نہیں کرنے چاہیے۔ میں ایک مرتبہ، بہت پرانی بات ہے، آج سے کوئی 30 سال یا 25 سال پرانی بات ہے، میں نے ایک تبلیغی جماعت کے بندے کی غلطی کوئی دیکھی، اس کے معاملات غلط تھے، لین دین کے بہت زیادہ میرے ساتھ ہی غلط ہوئے، تو میں نے کہا یہ تبلیغ والے تو بہت ہی عجیب لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو بندہ بیٹھے ہی نہ بالکل۔ میں نے 2 بندوں کو اس طرح کہنا شروع کر دیا، تو میں ایک دن رات کو سویا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی ہے، اور آپ مجھے بڑے غصے میں کہنے لگے کہ تم میری جماعت کی اس طرح جو ہے تنقید کرتے ہو اور بار بار ان کے خلاف بولتے ہو، حالانکہ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، میں اس وجہ سے آپ سے ناراض ہوں۔ میں ایک دم صبح اٹھا، میں نے اس کے بعد توبہ کی کہ آج کے بعد ہم نہ جا سکیں لیکن ان کی تائید تو کرنی چاہیے نا، ان کی تعریف تو کرنی چاہیے نا۔ الحمدللہ اس کے بعد بہت مبشرات ملی، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔